बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको अपने इस नए चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आज इस चैनल पे ये एक तारुफ़ी वीडियो, क्योंकि आज ही इस प्लेटफॉर्म को पहले दिन डिज़ाइन करके फ़र्स्ट टाइम इस पे कोई एक्टिविटी की जा रही है, तो वो पहली एक्टिविटी ये तारुफ़ी वीडियो है, जिसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आप सबको गोश गुजार कर दिया जाए कि इस चैनल को बनाने का मकसद क्या है, ये चैनल हम क्यों बना रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को हम क्यों एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है और हम इसमें करेंगे क्या। तो चंद दिनों से, कुछ माह से बल्कि, ये आइडिया अंडर ऑब्जर्वेशन था जिस पे हम काम कर रहे थे। हमने कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड की, दोस्तों के साथ महफिल हुई, कुछ नशिस्तें हुई जिसमें गुफ्तगू हुई। जो मौजूदा उम्मत की सूरत हाल है, जिस तरह के मसाइल का उम्मत शिकार है, जिस मुश्किल दौर से उम्मत गुज़र रही है और इससे छुटकारा हासिल कैसे किया जा सकता है, हमारा माजी, हमारा हाल, हमारा मुस्तकबिल, ये तमाम मौज़ूआत ज़ेर बहस है। इस दौरान तमाम दोस्त जो सोशल मीडिया से वाबस्ता थे, जो मुख्तलिफ़ इदारों से वाबस्ता हैं, इस फरीज़े को एक अहम फरीज़ा समझते हैं, वो सब भी, और उसमें मैं भी शामिल था। हम मुख्तलिफ़ तरह के किताबें जब पढ़ी, चैनल्स को देखा, वीडियोस को देखा, उलमा को बातें करते हुए सुना, तो ये सारी चीज़ें उस वक़्त अंडर ऑब्जर्वेशन थी। इसका क्या, इस पे लाहा अमल होना चाहिए, किस तरह का अमल किया जाना चाहिए, हमें इस पे एतराज़ क्या था और उस एतराज़ का सलूशन क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की, वो मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोस थी, उसमें इल्मी भी थी, रिसर्च बेस्ड भी थी, फ्यूचरिस्टिक भी थी, तनकीद भी थी, रिस्पॉन्सेस भी थे, लेकिन किसी फाइनल जो एक कॉम्पैक्ट आइडिया था वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। क्योंकि चाहिए ये था कि ऑलरेडी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही हैं, जिसके नतीजे में उम्मत मुसलमान को नुकसान पहुंच रहा है, उनसे हट के कोई बात, कोई एक अच्छी बात जिससे फ़ायदा हो, किसी को कॉपी ना किया जाए, किसी को तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, किसी को बुरा भला ना कहा जाए। प्योरली उसका मकसद सीखना पहले, फिर सिखाना हो, तरबियत हो, इल्म की बात हो, इल्म की बेसिस पे हो, और ख़ास तौर पर वैसा ना किया जाए जिस पे हम मोतरिज़ हैं पहले से। अगर वैसा ही एक रवैया हम अपनाते हैं तो फिर वो मकसद ख़त्म हो जाता। तो उससे बेहतर हो, सोच एटलीस्ट बेहतर हो, लेकिन उनसे बेहतर ये कैसे थी, कितनी थी, ये तो आप लोग फैसला करेंगे। हमने कोशिश की कि जो तमाम इस वक्त सूरत हाल है उसमें जो बेहतरीन मुमकिन है वो पेश किया जाए आपके सामने। तो ये चैनल हमने बनाया और उस पर आज पहली वीडियो आपके सामने हाजिर है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, एक तारुफ है। चैनल का नाम आप पहले ही देख चुके, मेरा नाम फ़ारूक यूसुफ है और बुनियादी तौर पर तो मैं एक तालिब इल्म हूँ, कोशिश करता हूँ, सीखता रहता हूँ। जैसे नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, तो जितना मुमकिन है कोशिश करते हैं कि सीखने की कोशिश की जाए, इल्म के रास्ते पर रहा जाए। उस कोशिश में कितने कामयाब हुए ये तो अभी फैसला करना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते रहते। फिर उसके बाद कि किस तरह आप अहबाब नाजरीन को और दूसरे जो उम्मत मुसलमान से जो हमारे बहन भाई हैं उनको किस तरह से इस तहरीक में शामिल किया जाए, सोच की कौन सी डायरेक्शन अपनाई जानी चाहिए। और ये हम सब का ख्याल है, इससे ज़रूरी नहीं हर कोई मुत्तफिक हो। जैसे कि हम दूसरों से इख्तलाफ कर रहे हैं, आपको इख्तलाफ का हक है, आपके सोचने का एक अपना अंदाज है जो हमारी सर आँखों पर। एक्चुअली इस चैनल का सबसे बड़ा मकसद ही सोचने की दावत देना है कि हम सब सोचें, हमारी सोचों को महदूद ना किया जाए, उनके सामने दीवारें ना खड़ी की जाएं, उनको कन्फाइन ना किया जाए, बल्कि सोचने की दावत दी जाए और हम जिन कमियों का शिकार हैं उसके ऊपर रिसर्च की जाए। तो अप्रोप्रिएट वर्ड कि सोचने की दावत दी जाए, सोचने की दावत इन अप्रोप्रिएट वर्ड रिसर्च की जाए।
ہماری امت مسلمہ نے جو پچھلے 200-300 سال سے ہم اپنے کمپیٹیٹر یا یوں کہیے کہ جو ہمارے کمپیریٹیو ریلیجنس ہیں ان کی طرح ہم اتنی اچھی ریسرچ نہیں کر پائے، اور اس ریسرچ کی نوعیت کیا ہونی چاہیے تھی اس پہ ابھی بات کریں گے۔ تو ریسرچ کا ایک رواج ڈالا جائے، وہ پڑھے لکھے دوست، وہ ذی شعور سمجھ رکھنے والے اہل علم جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، جو علم رکھتے ہیں، وہ اس علم کو کس طرح اور بہتر کر کے امت کے سامنے پیش کریں، ان کو بھی دعوت دی جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو میں چونکہ ٹیچر ہوں، تو مجھے لگا کہ دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ جن کو میں باقاعدہ کسی ادارے میں پڑھاتا رہا ہوں یا پڑھاتا ہوں، ان کے ساتھ ساتھ یہ ایک نیا میڈیم ہے اور اس کے اوپر بات کی جائے۔ آلریڈی بھی بطور ٹیچر میں اپنے چینلز بنا کے ان پہ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، جو کہ میرا ایک مخصوص سبجیکٹ ہے اس کے اوپر، لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے ہماری زندگی کا، مسلمانوں کی زندگی کا، امت مسلمہ سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کا جو فرض ہے، یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ تو ریسرچ کر کے لوگ فیصلہ کریں کہ درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، کسی کے اوپر اپنے فیصلے ٹھونسے نہ جائیں، کسی کو مجبور نہ کیا جائے، بلکہ جو ریسرچ کی اور سوچنے کی عادت ڈالی جائے تاکہ لوگ اپنے طور پر صحیح فیصلوں پر پہنچ سکیں، صحیح نتائج پر پہنچ سکیں، جس سے کسی کو نقصان نہ ہو، گو کہ فائدہ ہو سب کو۔ تو یہ اس چینل کا بنیادی مقصد ہے۔ انشاءاللہ اس چینل میں آنے والے دنوں میں آپ جو کانٹینٹ دیکھیں گے، جو بھی میٹیریل دیکھیں گے، ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ وہ کانٹینٹ اس طرح کا ہو جو دیکھنے والوں کو ریسرچ کے لیے موٹیویٹ کرے، جو منزلیں نہ بتائے، رستے بتائے، جو نتائج نہ اخذ کرے، ریسرچ کے لیے ہمیں انسٹیگیٹ کرے کہ ہم خود سرچ کریں اور پھر اپنی سرچ، اپنی اس پڑھائی لکھائی، اس علم، اس کے انالیسس کے نتیجے میں کسی نتیجے پر پہنچیں۔ یہ انشاءاللہ آپ اس چینل پہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، تاکہ ایسی نوبت نہ آئے، صحیح جو عالم ہیں وہ اپنا رول ادا کریں، دعوت واقعتاً چینل پہ دی جائے، جس کو دعوت کہتے ہیں، اسلام کی دعویٰ کا کام کیا جائے، اس کے اوپر لوگوں کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، تضحیق کا نشانہ نہ بنایا جائے، اور اختلاف رائے کو اہمیت اور عزت دی جائے، دوسروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کافر نہ کہا جائے۔ ایک بہت بڑا خزانہ علم کا جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، پہلے اس سے استفادہ کیا جائے، پھر عصری علوم سے استفادہ کیا جائے، اور پھر مستقبل کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے، تاکہ مستقبل میں ہم اس کو کس بہتر انداز میں اپنے لیے، اپنی امت کے لیے استعمال میں لا سکتے ہیں، اور امت کا فیوچر کیا ہے، ہمیں کس ڈائریکشن میں آگے سفر کرنا ہے، کس ڈائریکشن میں بڑھنا ہے، اس کے اوپر کام ہو سکے۔ یقین کیجئے، اگر ہم غور کریں پچھلے 50-60 سالوں پر، اس کے بعد پچھلے 150 سال کے اوپر، تو اس بات پہ تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے جید علماء نے جنم لیا اور انہوں نے امت کے لیے کام کیا، ریسرچ کا کام کیا، لیکن جس طرح سے امت کو متحد ہونا تھا، جس طرح سے جو ہمارے عصری علوم تھے ان کے اوپر ہماری گرپ کو ہونا چاہیے تھا، جس طرح ہمارا فیوچر ڈیزائن ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا اتنا، اس کے اوپر ہم نے بالکل کام نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس جدید ترقی یافتہ دور میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کے لیے آج ان کے اوپر انحصار کرتے ہیں، اپنے جو کمپیریٹیو ریلیجن ہے، جو دوسرے ریلیجن ہے، یہ دوسری جو قومیں ہیں، ان کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں، منحصر ہے کہ ہمیں وہ جو دے رہے ہیں اس پہ ہمیں اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے ریسرچ نہیں کی، لیبارٹریز نہیں بنی ہمارے ہاں، ریسرچ کا رواج یونیورسٹیوں میں بھی نہیں ہے، پڑھنے کا کلچر کم ہو گیا، کمانے کا کلچر، خرچ کرنے کا کلچر، ایکسٹراویگنٹ لائف سٹائل، شان و شوکت، پیسہ، دولت، ریل پیل، ہم ان سب چیزوں میں پڑ گئے۔ ریسرچ نہیں کی ہم نے، علم کی طرف ہماری توجہ نہیں تھی، اتنی یونیورسٹیاں نہیں بنی جتنی بننی چاہیے تھی۔
اور جو تھیں ان کے معیار کو بہتر بنانے میں ہم ناکام رہے. ان کے معیار کو بہتر بنایا جانا چاہیے تھا. وہاں ریسرچ ہوتی، ہم آگے نکلتے، اور ہم بھی آج سائنس کے میدان میں کچھ نئی ایجادات کر چکے ہوتے. ہم انسانیت کے لیے کچھ اچھے کام، کچھ ایسی چیزیں ہم ڈیولپ کرتے، ایجاد کرتے، ڈسکور کرتے جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ ہوتا اور خاص طور پر امت مسلمہ کو فائدہ ہوتا. آج ہم بھی ان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے اور ان کے سوالوں کا جواب دیتے، ان کے ایگریشن کا پراپر جواب دیتے، ان کے ایگریشن کو روک پاتے، اپنی امت مسلمہ کو بچا لیتے. لیکن ہم ایسا نہیں کر پائے. ہم اس میں ناکام رہے، ہمارے حکمران ناکام رہے، ہم بطور امت ناکام رہے، اور ہم نے ہمیشہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے غلط چیزوں کو ہوا دی. ہم نے اپنے اختلافات بنائے، پھر ان کو آئے دن ہوا دی، پھر وہ اختلافات اور بڑھے، پھر وہ بڑھتے ہی چلے گئے. تو ہم جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ایک قوم ہیں، وہ ہم ایک قوم بن نہیں سکے. اور ہمارے کمپیریزن میں جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، ان میں سے ایک بڑی مثال جیوس ہیں، یہودی ہیں، ان کی ہے. ایک چھوٹی سی تعداد ہے ان کی پوری دنیا میں، لیکن انہوں نے ان تمام موضوعات کے اوپر اپنا پورا ٹائم صرف کیا، محنت کی، پھر ریسرچ کی، پیسہ کمایا، ٹیکنالوجی بنائی، اور آج اس ٹیکنالوجی کی مدد سے عددی طاقت نہ ہونے کے باوجود ٹیکنالوجی کی طاقت سے وہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی قتل عام کر رہے ہیں، اور ہم خاموشی سے صرف مذمت کر رہے ہیں، اور کچھ تو مذمت بھی نہیں کر پا رہے. ہمیں انہوں نے اس طرح سے جکڑ لیا ہے معاشرتی اور معاشی پابندیوں میں، اقتصادی پابندیوں میں. تو یہ بیک گراؤنڈ، اگر اس کی بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں کہ اس انحطاط کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو وہ ونس اگین گھوم پھر کے ہر دفعہ بات علم پر آئے گی کہ ہم ان سے علم میں پیچھے رہ گئے، تعلیم میں پیچھے رہ گئے. اگر ہم ریسرچ لیبارٹریز بناتے، اپنے پاکستان کا ہی حال دیکھ لیجئے، پچھلے 70 سالوں میں ایٹامک بم تو ہم نے بنا لیا، لیکن ہم اس کے علاوہ جو سائنس کے دوسرے میدان تھے اس میں اس طرح ترقی نہیں کر سکے، کیونکہ یہاں پہ وہ کلچر ہی ڈیولپ نہیں ہو سکا یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اداروں میں. ہماری کوئی یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں شامل نہیں ہے. ہمارے بہت بڑے بڑے عالم جن سے استفادہ کیا جانا چاہیے تھا، یا تو انہوں نے موقع ہی نہیں دیا امت کو، اور یا اگر کسی نے موقع دیا کہ ان سے کچھ سیکھا جا سکے اور جس سے مسلم امہ فائدہ حاصل کر سکے، اس سے اس طرح فائدہ حاصل نہیں کیا گیا. اور اختلافات کی طرف ہم بڑھتے چلے گئے. ہمارا آپس میں اتحاد نہیں ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے. ہمارے آپسی اختلافات اتنے زیادہ ہیں، ایک طرف اتنے امیر ممالک ہیں. یہ کہنا قطعی غلط ہوگا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. دنیا کے بہترین وسائل ہمارے پاس تھے، بہترین دماغ ہمارے پاس تھے، ہمارے ساتھ ہمارا شاندار ماضی تھا، ہمارے پاس تیل کی دولت تھی، ہمارے پاس بہترین ذہن تھے، اور اس تیل کی دولت سے جو دولت حاصل کی گئی تھی اس سے یونیورسٹیاں بن سکتی تھیں، ریسرچ سینٹر بن سکتے تھے، ہم اپنے جہاز راکٹ بنا سکتے تھے، ہم مارس پہ جا سکتے تھے، ہم کائنات کو ایکسپلور کر سکتے تھے، ہم بیماریوں کے علاج کر سکتے تھے، بنا سکتے تھے، ہم دین پہ مزید ریسرچ کر سکتے تھے، معاشرے کو بہتر بنا سکتے تھے. اور ہمارا وہ ملک جس میں دنیا کی سب سے بڑی جماعت، شاید تبلیغی جماعت، ہر سال اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور تبلیغ کر کے آتے ہیں، ہم اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں کہ آپ سب بہترین جانتے ہیں. جبکہ وہ ممالک، وہ قومیں جنہوں نے ہم سے بعد میں قومیں بنے، جنہوں نے ہم سے بعد آزادی حاصل کی، جن کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، جن کے پاس دین بھی نہیں ہے، جو غیر مسلم کہلاتے ہیں، انہوں نے اسلام کے سنہری اصولوں کو اپنایا، ہماری تاریخ سے فائدہ اٹھایا، اور آج وہاں جا کے دیکھیے وہ بہترین قومیں بن سکے. اور ہم بہترین قوم ہونے کے باوجود زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں ہم آج ڈوب چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جس کو ہم اپنی اچیومنٹ کہہ سکیں، اور جو اچیومنٹ تھی وہ بھی ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، اور حال ہمارا برا ہے، اور مستقبل میں بھی ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ ہم کچھ ایسا کر پائیں گے.
تو ایک بڑے مقصد، ایک اسلامک رینیسانس کی ضرورت ہے، اور وہ رینیسانس، وہ تبدیلی، وہ ایک سنہرا دور، وہ عروج دوبارہ واپس تب آ سکتا ہے جب سب مل کے کوشش کریں گے، جب ہم اسلامی شعار کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں گے، جب ہمارا فوکس ہوگا کہ ہمیں مستقبل میں واقعی ایک قوم بننا ہے مسلمانوں کو، تب ممکن ہوگا۔ جب سب مل کے ایفرٹ کریں گے تب ممکن ہوگا۔ تو بے شک چھوٹے چھوٹے کئی قطرے اگر آج آغاز کرتے ہیں تو ممکن ہے مستقبل قریب میں یا دیر یا بدیر شاید کوئی ایسا موقع آ جائے اور ہماری امت جاگ اٹھے اور ہم بھی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہو سکیں، تو شاید ہمارا وہ خواب، ہماری وہ سوچ پوری ہو سکے جس کے تحت دین کا یہ قافلہ شروع ہوا، جس کے تحت اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجی، ہمارے لیے قرآن پاک کی صورت میں تعلیم کا بہترین ذریعہ بھیجا، ہم پہ ایک اپنا نظر کرم کی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا اعزاز بخشا۔ تو یہ تمام نعمتیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم ترقی نہیں کرتے، علم والے ہونے کے باوجود اگر علم کی دوڑ میں ہم پیچھے ہیں، تو یہ مقام صد افسوس ہے۔ تو شاید ہمیشہ سے یہ وقت تھا کہ ہم آگے بڑھتے، ہم اپنی عظمت کو کھوتے ہی نہیں، اگر کھو دیا تھا تو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے، اور اب یہ گیپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ جس طرح ہر آنے والے دن وہ ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے جا رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی سائنس کی فیلڈ میں جس طرح ہم پیچھے جا رہے ہیں، یہ گیپ ہر آنے والے دن میں بڑھ رہا ہے۔ اس گیپ کو پہلے ہمیں فل کرنا ہے، پھر ان سے آگے نکلنا ہے۔ سوچئے کتنے وسائل اور کتنی ہمت، کتنا آپ کو چاہیے پوٹینشل کہ آپ اس سب کو کر پائیں۔ تو کبھی تو ہمیں آغاز کرنا ہے، وہ آغاز آج کیوں نہیں، ابھی کیوں نہیں، یہیں کیوں نہیں؟ تو آئیے آپ سب ہم مل کے یہ کوشش کرتے ہیں، جب یہ قافلہ شروع ہوگا، جب یہ سوچ کا آغاز ہوگا، شروع میں لوگ تنقید کا نشانہ بھی آپ کو بنائیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کا مذاق بھی اڑائیں گے، لیکن آپ پرواہ مت کیجئے۔ اسی طرح کچھ سال پہلے ہم دنیا پر حکومت کرتے تھے اور دوسری اقوام وہ ہمارے ماتحت تھے، اور تب بھی کسی نے یہ سوچی ہوگی، تب وہ رینیسانس انہوں نے سوچا ہوگا، تب انہوں نے ترقی اور انڈسٹریلائزیشن کا سوچا ہوگا، انڈسٹریل ریولوشن کا سوچا ہوگا، تب ان کا بھی مذاق بنایا گیا ہوگا، لیکن وہ کام کرتے رہے، محنت کرتے رہے، ترقی حاصل کر لی، اور آج وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ اپنا ایک قدم آگے بڑھائیے، خود بھی بڑھائیے، ہمیں بھی ساتھ شامل کر لیجئے، لیکن آئیں مل کے اس امت کے لیے، اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کے لیے، اگر ہم صرف اپنی زندگی کا اتنا چھوٹا سا پورشن ڈیڈیکیٹ کر کے کوئی ایک اچھا کام کر سکیں جو کہ فیوچر میں بڑا ہو کے کوئی تناور درخت بن سکے شاید انشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگیاں کسی کام آ سکی۔ ہمیں امید ہے آپ سب انشاءاللہ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی اسی چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔